बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद हरम, इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। नाज़रीन, जैसे आपके इल्म है, हर प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत का चुनाव करते हैं जो उन दरगाह अक़दस पे गए हों, उनके साथ ऐसे वाक़यात और मुशाहदात पेश आए हों जो हमसे शेयर करें और हम आप तक पहुँचाएँ। सिर्फ़ हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे दिलों में, हमारे सीने में जो जज्बा ईमान सो चुका है वो इस गुफ्तगू के ज़रिए किसी हद तक जाग जाए। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि एक शख्स जब अपने घर से निकलता है और आज़िम हज या आज़िम उम्रा होता है, जब काबा शरीफ पे पहली नज़र पड़ती है और कानों में रस घोलती सदाएँ आती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। उस वक्त यकीन जाने हर बंदे की ज़ुबान गुंग हो जाती है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है और दिमाग की सोचें महदूद हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग तो उस काबा शरीफ की तरफ मुर्तकिज़ होता है। लोगों के साथ बड़े वाक़यात पेश आते हैं, बड़े बड़े मुशाहदात हैं। इसी वाले से आज हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाइख साहब को, जो एक यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे अपने ज़माने के मुक़र्रिर रहे हैं, और इनके साथ उस सफ़र में क्या यादें हैं जो उन्होंने अपने जहन के किसी कोने में बंद कर रखी हैं। आज हम कोशिश करेंगे उन यादों के दरीचे पे थोड़ी सी दस्तक दें ताकि वो यादें एक सैलाब अश्क की शक्ल में आपके हमारे सामने आएँ। यहाँ गुफ्तगू आगाज़ करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाइख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं और आप ज़ाहिर आलिम दीन नहीं हैं, हम तालिब इल्म हैं, तालिब दीन हैं। ज़िंदगी के साथ साथ हर शख्स के दिल में अल्लाह पाक ने एक जज्बा रखा, एक तमन्ना रखी है कि वो उन दरगाह अक़दस की ज़ियारत करे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हूँ। मैं चाहूँगा मेरे नाज़रीन से आप शेयर करें उन यादों को कि जब डॉक्टर मोहम्मद शाइख साहब का बुलावा आया तो आपकी कैफियत थी, फिर उसके बाद उन दरगाह मुक़द्दस पे पहुँच के आपके क़ल्ब की कैफियत क्या थी? हाँ, ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसको मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जज्बातियत मौजूद होती है। वाकई जितने आप फ़राइज़ अदा करते हैं, जिनका आपके लिए हुक्म है, इसमें एक तो बड़ी बात यह है कि ये वो इबादत है जो इनफरादी तौर पे की ही नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। ये एक इज्तिमाई इबादत है, इसमें लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन होता है। अच्छा, उसमें एक तो वो सफ़र, मैं एक से ज़्यादा हज की हैं माशाल्लाह, लेकिन इस वक्त मैं जिस हज के बारे में बात करना चाहूँगा वो पहला हज है मेरा, और वही यादगार रहता है, वही लम्हात यादगार होते हैं। अच्छा, और उसमें ऐसे वाक़यात हुए वाकई जो मैं कभी उसके बाद नहीं भूल पाया। मैं बताऊँ, आप जब आज़िम सफ़र हज होते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी कैफियत होती है कि मैं चाहूँगा, देखूँगा क्या है, एक अजीब सा जोश होता है जिसको मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। लेकिन उस सफ़र के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप कभी नहीं भूल पाते। बिल्कुल सही। एक तो आपकी जो यादें होती, कुछ तो वाक़याती आदतें होती हैं, यादें होती हैं आपकी, और कुछ एहसासात की यादें होती हैं कि मैंने उस वक्त कैसा महसूस किया, मुझे उस वक्त क्या हुआ, मैंने उस वक्त क्या सोचा। इससे किसी दूसरे का ताल्लुक नहीं होता। सही। मैंने इज्तिमाई इबादत से बात इसीलिए शुरू की थी। हाँ, ऑब्जर्वेशंस पे बात आ गई। जी जी। तो वो चीज़ बिल्कुल ज़ाती हो जाती है। अब जैसे एक वाक़या, शायद मुझे 2 मिनट लगेंगे बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कहने ये में। वक्त आपके लिए हमने लिया हुआ है। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। जी। पहली बात, मैं सऊदी अरबिया पहुंचा था और मुलाजमत के सिलसिले में पहुंचा। आप जॉब करते थे वहाँ पर? मुलाजमत के सिलसिले में नया पहुंचा। अच्छा, था। नया पर, ठीक। चंद दिन हुए थे, कोई इरादा नहीं था। अच्छा, ठीक। हाँ, एक साहब वो कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, एक ग्रुप जा रहा है
ایک دو لوگوں کی اور گنجائش ہے، آپ نے چلنا ہے. میں سعودی عربیہ میں ہی تھا، بہت دور دوسرے کنارے پر. تو میں نے ہاں کہہ دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا کیسے ہونا تھا. خیر قصہ مختصر، میں اس گروپ میں چل دیا. ٹھیک ہے. اشکار صاحب پہنچے ہیں وہاں پر، پہلے تو آپ کے بعد منا پہنچے. یہ میں بات کر رہا ہوں اب سے 40 سال پہلے. اوہ، وہ تو آپ کے بالکل ٹین ایج اس وقت کا دور سوچیں، اس وقت کی آسائشیں اور آسانیاں سوچیں کیا ہوتی ہوں گی. ٹھیک ہے، میں پہنچا ہوں، عمرہ کیا، اس کے بعد ایک گاڑی میں بیٹھے اور منا کی خیمہ بستی میں پہنچ گئے. ٹھیک. یہ اس کے بعد فوراً بعد والا حج تھا جو بہت بڑا آتش زدگی کا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے. یہ اس کے فوراً بعد والا. خیمہ بستی میں پہنچے، 7-8 لوگوں کا گروپ تھا. انہوں نے ایک خیمے میں پہنچایا، ہم نے اپنے بیگ وغیرہ رکھے اور اس کے بعد ایک 2-4 منٹ ہم رکے ہوں گے. ہم نے کہا چلو ذرا باہر نکل کے دیکھیں. ہم 2 لوگ تھے. باہر نکلے اشکر صاحب، کچھ گلیوں میں ادھر ادھر گھومے اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا خیمہ کون سا تھا. اللہ اکبر. اچھا. نہ اس طرح وہ رابطہ دفاتر اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، نہ ایمبیسیز اتنی ایکٹیو ہوا کرتی تھیں. ہمیں کچھ نہیں پتا. اب ہم ساری خیمہ بستیوں میں، پوری خیمہ بستی میں خیمہ اور سب ایک طرح کے، سب ایک طرح کی. اور اس دفعہ انہوں نے بہت سختی کی کیونکہ ایک واقعہ پہلے ہو چکا تھا، کوئی یہ چیز نہیں آئے گی، یہ نہیں لائیں گے، یہ ساتھ نہیں. اشکر صاحب ڈھونڈتے رہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم مختلف خیموں میں جھانکتے رہے. ٹھیک ہے. ہم 2 لوگ تھے، ہمیں نہیں مل سکا خیمہ. اس کے بعد ایک جگہ ڈیجیکٹڈ سا بیٹھ گیا میں کہ کیا کروں گا. پھر اس کے بعد ہم چلے پھر، کچھ کھانے کو نہیں. ہمارا اقامہ، ہمارے پیسے، ہماری ساری چیزیں، ہمارا دوسرا احرام سب اس بیگ میں، اور وہ خیمے میں، اور ہم خیمے سے باہر. 2 گھنٹے 3 گھنٹے سارے میں چلتے رہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں. بھوک لگی تو وہ ایک کویت کی حکومت کا اپنا ایک خیمہ تھا، اس میں ہم پہنچ گئے. میں نے یقیناً مانگ کر کھانا کھایا، دیا انہوں نے. اچھا 3-4-5 گھنٹے میں گھومتا رہا. یعنی یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں چلنے کے قابل نہیں رہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. گھوم گھوم کر چل کر. اور اس کے بعد مغرب کا وقت ہونے لگا، اندھیرا ہونے لگا، مزید امید ٹوٹنے لگی کہ مجھے. میرے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے ان کا بھی یہی حال تھا. وہ مجھے کہنے لگے شیخ صاحب چلیں یہاں سے اب واپسی کا پروگرام بناتے ہیں. میں نے کہا کیسے جائیں گے؟ پھر اتنے میں ایک کوئی سوزوکی ایسی ٹرک کی سبزی وغیرہ لے کر آ رہی تھی. انہوں نے اس سے بات کی، اس سے بتایا مسئلہ. اس نے ان کو بٹھا کے کہا کہ چلیں میں آپ کو شہر تک چھوڑ دوں گا. میں نے اشکار صاحب فیصلہ کیا کہ میں حج نہیں کروں گا، واپس نہیں جاؤں. اچھا واپس نہیں جاؤں. ماشاءاللہ بڑا جذباتی فیصلہ. وہ صاحب بیٹھ گئے. اچھا چلے وہ چلے گئے. ہاں میں بیٹھ گیا ہوں. مغرب کا وقت ہے، وہی جگہ سن. کسی ٹیلے پر بیٹھا ہوتا ہوں کبھی میں، کبھی کسی منڈیر پر بیٹھ گیا. بے یار و مددگار. بالکل کچھ نہیں. اور میں وہ بتا نہیں سکتا کہ جو میری چلتے چلتے حالت ہو چکی تھی. پھر رات میں ایک ایسے ہی پہاڑی نما سی جگہ تھی، اس پر ادھر سے بھی پانی بہ کر آ رہا تھا، ادھر سے بھی. اب وہ خدا جانے کیا تھا، بچ بچا کے ایک طرف لیٹ گیا. رات کا کھانا بھی میں نے ایک اخبار میں کسی نے چنے والے چھولے لا کے دے دیے تھے، چنے والے چاول، تو وہ میں نے کھائے. میں بیٹھا رہا. اب مجھے کچھ نہیں پتا. اسی کیفیت میں دن بھر کا تھکا ہارا میری آنکھ لگ گئی اور میں کچی زمین پر پہاڑی پر لیٹا رہا. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد قافلے روانہ ہوئے. ہر خیمے سے بڑی بڑی گاڑیاں کوسٹر بھر کے لوگ جا رہے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا. اب میری آنکھ کھل گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. اچھا میں نے گردن جھکا کر اسی سڑک کے کنارے جہاں گاڑیاں جا رہی تھیں پیدل چل رہا ہے، چلنا شروع. پھر
اور مجھے کچھ نہیں پتا کتنی دور ہے عرفات کا میدان. میں چلتا رہا، چلتے چلتے. دیکھیں اب میں اس بات کو اس وقت سے ریلیٹ کروں گا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں سبزی کی گاڑی میں واپس نہیں جاؤں گا. میں چلتا رہا، چلتے چلتے ایک کوسٹر میں سے آواز آئی، چل کے ادھر آ جائیں آپ. میں گیا تو مجھے ایک 2-3 چہرے وہ نظر آئے جو میرے خیمے کے تھے، لیکن میرے گروپ کے لوگ کوئی نہیں تھے اس میں. میں نے کہا وہ خیمہ کدھر ہے، مجھے بتا دو، میں اپنا بیگ اٹھا لوں. کہنے لگے نہیں وہ آپ کا بیگ رہ گیا تھا تو میں اٹھا لایا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اب سنیے اشکر صاحب، جس چیز نے، یہ تو واقعہ بظاہر واقعہ ہے جس نے اندر جھنجھوڑا ہے، اس میں میرا بیگ بھی، اس میں میرا احرام، اس میں میرا پاسپورٹ، ساری چیزیں. میں نے ان سے پوچھا کہ گروپ کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ مجھے بتایا کہ انہیں جو کھانا سرو کیا گیا تھا اس کھانے سے باقی تمام لوگوں کو فوڈ پائزننگ ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اللہ اکبر. ناظرین ماشاءاللہ، یہ میں ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ پک کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ایک بڑی مختصر سی مدت کے لیے آزمائش میں ڈالا. اس وقت وہ حج اپنا موقوف بھی کر سکتے تھے، سبزی والے کی گاڑی بیٹھ کے انہوں نے کہا نہیں میں حج کروں گا. بعد میں پتہ لگا کہ ان کا وہاں گم ہونا بھی آپ کے لیے مسئلے سے. میں ایک بات، یہی بات جو آپ نے کہی ہے، میں اسی پر اس بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ تکالیف اور مصائب، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی. وہ تکلیف یا مصیبت طویل ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ آپ نے ایک سفر بتایا، پھر جو مقصد سفر تھا ہمارا کعبۃ اللہ شریف، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کیفیت کیسے آپ بیان کریں گے؟ یار بڑی، پھر راستے میں بڑی میں نے پلان کیا تھا کہ میں، کہتے ہیں پہلی نظر پڑے گی تو آپ پہلی دعا مانگیں گے، پہلی دعا قبول ہوگی. ماں باپ میرے حج عمرہ کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے تھے وجوہات کی بنا پر، تو میں نے بڑی دعائیں سوچی تھیں، یہ دعا مانگوں گا، یہ دعا مانگوں گا. لیکن آشکار صاحب جب پہلی نظر پڑی سب بھول گئے، کوئی دعا نہیں مانگ سکا. کیا حال تھا دل کا، ذہن کا، جسم کا؟ کچھ نہیں. میں روح تو شاید ساکت ہو گئی تھی، جسم لرز رہا تھا. جسم اللہ رضا. روح ساکت ہو گئی تھی، جسم لرز رہا تھا جب پہلی نظر پڑی تھی. اور میں نے پہلی بار اس گنبد کو دور سے دیکھا جس کو میں اچک اچک کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن چونکہ ان چیزوں سے گزر کر میں جس جگہ پہنچا تھا تو اس حج نے جو مجھے ایک سبق دیا انفرادی اپنے اعتماد کا، اللہ توکلت پر علی اللہ، کامل بھروسہ کرنے کا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد لوگوں کا جو ساتھ آپ کا ہوتا ہے، اس اجتماع میں کس طرح رہنا چاہیے. ایک ڈسپلن، مطلب آپ وہاں سے لرننگ کر کے آئے کہ ہمیں زندگی کے باقی دور کیسے گزارے. اچھا اب یہ جلال کی جگہ حرم کعبہ آتے ہیں، وہاں حسن و جمال، کائنات کا حسن وہاں موجود، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منتظر اپنے غلاموں کے کہ آئیں گے مجھے سلام کرنے. پہلی نظر وہاں پڑتی ہے تو خوبصورت جالیوں پہ، وہ کیفیت کیسے بیان کریں؟ یار اس کو میں یاد حرم نہیں کہوں گا. ہاں آپ اتفاق کرو یا نہ کرو، میں اس کو کہوں گا سرور مدینہ. ہائے ہائے، سرور مدینہ ہی یاد حرم. بس جی جی، میں اس کو سرور مدینہ کہوں گا کہ وہ مجھے پتہ نہیں پوری یاد ہوگی یا نہیں. حیدر جلیسی کی ایک نعت ہے کہ جب دو عالم کا نور ہوتا ہے، جب دو عالم کا نور ہوتا ہے کیسے کیسے سرور ہوتے ہیں. جس جگہ ذکر ان کا ہوتا ہے
اس جگہ وہ ضرور ہے جس جگہ ذکر ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے اس جگہ وہ ضرور ہوتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو ایک تو یہ اعتماد، دوسری ایک اور میرے اندر جو چیز اس کے بعد آئی، وہ میں ایک دو جملے اور بولوں گا اگر سمجھ سکے، جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اگر میں کہہ سکوں، کہ اس حج کے بعد اور مدینے میں وہ وقت گزارنے کے بعد میں نے صرف دو جملے سیکھے تھے کہ میں اس کا ہوں، یہ میرے، واہ واہ واہ، میں اس کا ہوں، یہ میرے ہیں، میں اس کا ہوں بندہ، ہاں، یہ میرے ہیں۔ اور اشکار صاحب یہ واحد عشق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں آپ بھی اگر ان سے عشق کرو تو رقابت کا رشتہ نہیں بنتا، قربت کا رشتہ بنتا ہے کیا بات ہے، اللہ کے کیا ساتھ۔ بات، کیا بات ہے، کہ واحد عشق ہے جس میں آپ اس کے محبوب سے عشق کرو، وہ تو رقابت آپ نہیں، رقابت قربت نہیں ہوتی، ہے، قربت ہوتی ہے۔ کیا بات، زبردست۔ دنیاوی حوالوں سے آپ دیکھیں اگر، بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں وہاں سے نکل کر ماں کی گود میں آ گیا، بالکل صحیح، وہاں کا جو سکون، وہاں کا جو اطمینان۔ اور ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام، مبارک نام جتنے ہیں ان میں دیکھیں اس کی جو اوصاف جو بتاتے ہیں، اس میں جلال بھی ہے، اس میں قہار بھی ہے، بہت سی۔ میرے حضور کے ناموں میں کوئی ایک نام ایسا نہیں، ہر نام میں محبت ہے، صرف رحمت ہے، انسیت ہے، محبت ہے، اور نام دیا بھی اگر تو صاف حالت اور رحیم اور کریم کی اجازت ہے۔ وہی۔ کیا بات، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس مختصر دورانیہ پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر محمد شائق صاحب ہمارے مہمان تھے، خوبصورت انداز میں ان یادوں کو بیان کر رہے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ باتیں سن کر میرے ساتھ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا، اور ایک تڑپ میرے اندر تو پیدا ہوئی ہے، یقیناً آپ کے اندر بھی پیدا ہوئی ہوگی۔ اس تڑپ کو کہیں جانا نہ دیجیے گا، زندہ رکھیے گا، اس کے نشو و نما کریں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ایک دن آپ کا بلاوا وہاں سے ضرور آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان اشکار داور کے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ پروگرام کو سجا کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔